बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ और आज का खुसूसी प्रोग्राम होगा। जैसे कि आपको पता है कि दाता की नगरी में उर्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। इख्तितामी दुआ के साथ 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात आज इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। अहम शख्सियात ने शिरकत भी की है उर्स तकरीबात में, वो भी आपको दिखाते रहेंगे। आज दिन भर उर्स तकरीबात में जो जो प्रोग्राम शामिल होंगे वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लाहौर में आज जो है वो तातील है, तमाम मार्केट्स और इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजेस भी बंद हैं। उर्स तकरीबात के हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो बाखबर रखेंगे आज पूरा दिन। इसके साथ साथ आज चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से भी जो रिवायती जुलूस है अपने रास्तों पर रवां दवां हैं और इसके साथ साथ शहर भर में जो है वो इस वक्त जो है वो महफिल का एहतमाम भी किया जा रहा है और साथ साथ मजलिस आज़ा भी हैं। शोहदाए करबला की जो कुर्बानियाँ हैं बिलाशुबा उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया जा रहा है। बड़ी तादाद में अज़ादार जो हैं वो इस मरकज़ी जुलूस का हिस्सा भी हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि शहर भर में मजालिस भी हो रही हैं और अज़ादार जो हैं वो नोहाखानी कर रहे हैं। मरकज़ी जुलूस अपने रास्तों पर रवां दवां हैं, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम आज की टॉप स्टोरी चलेंगे। राव साहब और अली साई साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। राव साहब, सबसे पहले आज उर्स भी है और चेहलम हज़रत इमाम हुसैन भी, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले उर्स के हवाले से? एग्जैक्टली उर्स के हवाले से ये बताऊंगा कि पिछले आज तीसरा और आखिरी रोज़ है और आज रात दवा के बाद इख्तिताम होगा। मतलब आपको आसपास की जो सड़कें हैं वो वहाँ से ढोल की थाप पर रक्स करते हुए जो ज़ायरीन हैं वो जाते हुए नज़र आएंगे, चादरें चढ़ाते हुए नज़र आएंगे। और इसी तरह से दाता दरबार के अहाते में अगर आप देखें तो महफिल का वहाँ पर महफिल समा कल भी और डे बिफोर यस्टरडे भी ये सिलसिला जारी रहा। नात ख्वानी का कवाल हज़रात मुल्क भर से वहाँ पर पहुँचे हैं। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस की काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें होती हैं जहाँ पर ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की वफूद भी आते हैं और उलमा इकराम की बड़ी तादाद वहाँ पर आकर जो दरस व तदरीस है उसका अमल भी जारी रहता है दिन भर। और हर नशिस्त जो है वो फ़िक्स होती है, एक पूरा जो चार्ट है वो जारी किया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो फिर दूध की सबीलें आपको जगह जगह नज़र आएंगी, लंगर तकसीम करते हुए नज़र आएंगे और यही हुस्न है दाता की नगरी का। और वैसे तो मैं यकीन मानिए उर्स के 3 दिन अगर आप देखें तो वो तो होता ही है, लेकिन पूरा साल वहाँ पर रौनक और पूरा साल ऐसे रौनकें होती हैं वो उर्स वाला। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंद जो हैं और इंतजामात भी बहुत अच्छे किए गए हैं। साई साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। दूसरी तरफ चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां हैं, कुछ उसके हवाले से बता दें क्या इंतजामात हैं? अना देखें, पहले आपने एक बात की, सॉरी मैं उस पर थोड़ा आपने कहा कि हम शख्सियात भी इसमें शिरकत कर रही हैं। मेरा ख्याल है वहाँ पे हर बंदा ही अहम है। आप देखें ना, जो भी वहाँ पे जाता है दाता की नगरी में हर बंदा अहम है। बिल्कुल दुनियावी लिहाज से वहाँ पे बड़ी शख्सियात ने भी हाज़िरी दी और वहाँ पे वो बिल्कुल उसी तरह ही अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं जिस तरह आम लोग कर रहे होते हैं, आम अकीदतमंद जाते हैं। और वहाँ पे तो मेरा ख्याल है पूरा साल इसी तरह रौनक होती है। लेकिन चलें, उसके दिनों में जिस तरह लंगर न्याज का अहतमाम किया जाता है, लोग जो हैं वो चादरें लेके आते हैं और वहाँ पे हर बंदा अपनी जिस मैक्सिमम जो कर सकता है उस हिसाब से वहाँ पे अपनी अकीदत का इजहार करता है। आप देखें कि वहाँ पे दूध की बड़ी बड़ी सबीलें लगी होती हैं और इतना दूध आता है मेरा ये 3 दिन खालिस दूध पीने को मिलता है। वो दाता साहब क्योंकि इसमें कोई वो नहीं करते, जो भी सबील लगाता है ज़ाहिर है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो दूध है वहाँ पर पहुँचाता है और फिर उसके बाद वो तकसीम भी हो रहा होता है दिन भर। और दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी को भी हमने देखा कि कल मुतहरिक थी और दूध के सैंपल भी लिए जा रहे थे। अच्छा, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ताहिर रज़ा बुखारी साहब हमारे मेहमान थे, उन्होंने कहा कि हमें फूड अथॉरिटी से चेक कराने की जरूरत नहीं होती, लोगों की अकीदत ही इतनी होती है। यही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वैसे फूड अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती ना। फिर वहाँ पे जाके भी अगर कोई इस तरह का मिलावट कर रहा है तो उसका अपना फिर देखें ईमान कहाँ पे होगा। और एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है ना, हम पिछले कई सालों से कवर करते आ रहे हैं। एक तरफ उर्स दाता दरबार चल रहा होता है, दूसरी तरफ जुलूस जो आ रहा होता है और बड़े पुरअमन तरीके से दोनों इवेंट बड़े अच्छे तरीके से होते हैं और शहर के सबसे बड़े इवेंट होते हैं। चूँकि चेहलम इमाम हुसैन पे भी मैक्सिमम
جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس میں شرکت بہت کرتے ہیں بڑی تعداد میں اور داتا صاحب تو ہر نہیں، میں ابھی جب ملتان روڈ سے گزر کے آ رہا تو بہت بڑی تعداد میں زائرین جو ہیں وہ جو جا رہے ہیں تھے اور پیدل محبت کا اظہار تو وہ ظاہر ہے، جو وہ ہم بھی امن ایک اپنا محبت انداز اور ہے۔ رواداری کا جو پیغام ہے وہ میرے خیال سے اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی شام کے اوقات میں جب جلوس وہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہاں سے لوگوں کا اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے وہ سارا کچھ اختتام پذیر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد داتا صاحب کا جو عرس ہے اس کی آخری جو اختتامی دعا ہوتی ہے وہ لیٹ نائٹ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں داتا صاحب چلے جاتے ہیں، دور دراز بہت سارے لوگ وہ جو چیلم میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ داتا صاحب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایونٹ اس کو کہہ لیں کہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے، جب اس وقت اتنے برے حالات ہیں، ایک طرف لوگ آپس میں عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہے لاہور شہر کے لیے ایک بڑی اور اچھی پیرالل ہے، ان کا پوائنٹ ایک ہی ہے، اپروکسیمیٹلی اگر آپ دیکھیں اس کو، دیوار دیکھیں نا وہ پنجابی جو ہے سانجھی کندھ، ایگزیکٹلی ایک طرف کربلا گامی شاپ میں جلوس ختم ہو رہا ہے، دوسری طرف وہاں پہ محفل نعت چل رہی ہوتی ہے، قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ چادریں لے کے آ رہے ہر ہیں، کوئی اپنی استطاعت کے مطابق وہاں پر لنگر تقسیم کر رہا ہے، وہاں پر محفل کا انعقاد کر رہا ہے۔ ٹائم جلوس کے اختتام کا، اور کیونکہ ویسے تو آج چھٹی ہے تو ایز سچ ٹریفک کے اور دوسرے مسائل نہیں ہوں گے، لیکن سٹل انتظامات تو کیے جاتے ہیں کیونکہ اس تمام ایریا میں جلوس کا پوائنٹ بھی وہی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ بالکل پورا علاقہ چوک ہو جاتا ہے، بہت بڑا جلوس ہوتا ہے اور پورے شہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، پیدل بھی آ رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، تمام ڈائیورجن لگا دی جاتی ہیں لوگوں کو۔ پچھلے 3 دن سے آپ نے دیکھا ہے کہ داتا صاحب کے عرس کے حوالے سے اور چہلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آگاہی بھی دی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے لیے بہت بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ پورے روٹ کو کور کیا جاتا ہے، پہلے سرچ اینڈ سویپ کیا جاتا ہے اسپیشل برانچ کی جانب سے، پھر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، 5000 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ وہاں پہ تعینات ہیں۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو جلوس کا سلسلہ ہے پرامن طریقے سے ہو۔ پھر ٹریفک کے حوالے سے مغرب کے ٹائم پہ غالباً مغرب کے بعد وداع ہونا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو زائرین ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو داتا صاحب کے عرس پہ لوگ آتے ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر کے دوسرے شہروں سے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی خصوصی پارکنگز بنائی گئی ہیں، وہاں پہ بھی ڈائیورجن لگائی گئی ہیں، چونکہ اگر آپ ٹریفک کھول دیں گے تو پھر وہ ٹریفک چل نہیں سکتی نا، تو اس لیے اویئرنیس بھی پچھلے 4-5 روز سے چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، ٹی ویز پہ بھی، اخبارات پہ بھی، تو اس کے لیے پارکنگز بھی اضافی بنائی گئی ہیں، ڈائیورجنز بھی لگائی گئی ہیں تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پولیس بھی اپنا میکسیمم کر رہی ہے اور ہم سارے یہ تو انتظامات ہمیشہ کی طرح کیے جاتے ہیں۔ ایک چیز اس میں مس ہو رہی ہے، عرس کے موقع پر جو منٹو پارک اس وقت ہوا کرتی تھی، اب گریٹر اقبال پارک ہے، وہاں پر بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، خاص طور پر یہ لکی رانی سرکس اور اس طرح کے وہ تھیٹر، میں نے اس دن ذکر کیا تھا، وہ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، اور ایگزیکٹلی وہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک جو روایتی طور پر جو چیزیں چلتی میلوں پہ یہی چلتی ہیں، میلوں ٹھیلوں اور پہ، وہ تو 1-1.5 مہینہ بعد میں بھی وہ تمام سٹالز لگے رہتے تھے۔ لیکن اچھا، دوسرا ایک اور چیز جو میں کل سے دیکھ رہی تھی اسکرین پر اور بار بار میرا ذکر بھی کرنے کو دل کر رہا ہے، اہم شخصیات جتنی بھی ہیں وہ وزٹ کر رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب وہاں پر موجود ہیں، بلال یاسین صاحب مسلسل اس تقریبات میں موجود ہیں، وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب وہ وہاں پر موجود ہیں۔ سو محبت اور عقیدت جس طرح عام عقیدت مندوں کی ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اہم شخصیات بھی اسی طرح سے اپنی محبت وہاں پہ آپ کے رتبے کوئی کام کے نہیں ہے نا، وہاں پہ تو آپ نے یہ آپ تو مانگنے جاتے ہیں، وہاں سے وہاں پہ آپ اپنے لیے مانگنے جاتے ہیں، چاہے آپ کوئی عام آدمی ہے یا دنیاوی لحاظ سے کوئی خاص آدمی ہے، تو ہر بندہ اپنی میکسیمم ایفرٹ کرتا ہے کہ جو آپ دیکھیں لنگر نیاز، پھر ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ملاوٹ ہوتی نہیں ہے، کوئی بندہ پانی نہیں ڈالتا دودھ میں، کوئی وہ پاؤڈر نہیں ڈالتا، عام تو پورے شہر میں آپ کو نہیں ملتا۔ اصل میں یہ وہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے برصغیر پاک و ہند جو کہ اس خطے کی اگر بات کریں تو یہاں پر اہم نہیں کہا جاتا، اور یہاں پر اسلام کی ترویج وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو ان کی تعلیمات ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عمل پیرا اس طرح سے نہیں ہے، جو انہوں نے جو تعلیمات ان کی جو ہیں، ان کی کشف المحجوب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو
اندازہ ہوگا کہ کس نوعیت کی وہ شخصیت تھیں اور کس طرح سے کس دور میں یہاں پر آئے جبکہ یہ ہندوستان تھا اس وقت، اور اس سارے خطے میں اسلام کا کہیں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اس وقت انہوں نے آ کے یہاں پر درس و تدریس کا کام پرچار کیا اور تبلیغ کی، اور یہ وہ مبلغ تھے جو نہ بھی یہاں پر آتے تو ان کو کیا فرق پڑتا، لیکن یہاں پر آ کر اس کے بعد پھر اور زیادہ صوفیاء اکرام اور یہاں سے بہت ساری لیڈیں پھر نکلتی ہیں آگے، اور اس ٹائم پہ جو ان کا پیغام تھا، اس ٹائم پہ جن چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے، آج کے دور میں ہم ایز اٹ از وہ باتیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور اہم چیز، وزیر داخلہ صاحب جب سی ایم تھے، جو جس چیز کی بنیاد انہوں نے رکھی داتا دربار میں، جو کنسٹرکشن کا کام تھا، آج جب وہ حاضری دینے کے موقع پہ آئے، راؤ صاحب وہ کام کا معائنہ بھی کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے دیکھا، بالکل ان کا انیشیٹو تھا، اور انہوں نے بڑی اس پر سیر حاصل اس پر جو بحث بھی کی، اور اس کے بعد پھر جب انیشیٹو اس کا لیا گیا تو اس کی لینڈ ایکوزیشن کے حوالے سے کافی ایشوز تھے جن کو وہ ایڈریس کر کے گئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب تھوڑا سا سست مجھے لگتا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کو بار بار آنا پڑے گا، اور جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب بھی خاصا انٹرسٹ رکھتے ہیں، چونکہ مذہبی امور کمیٹی کے وہ سربراہ ہیں، اور ان کا اپنا بھی کافی زیادہ وہاں پہ وہ جب بھی لاہور آتے ہیں تو وہ وہاں پر ضرور حاضر ہوتے ہیں، اور وہ اکثر وہاں پر ملتے بھی ہیں۔ جب نگران سیٹ اپ میں یہ دو چیزیں، طاہر رضا بخاری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جتنا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے عرس تک کام کرنا ہے، ہم نے اتنا کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن اب آگے بھی تو اس کو کمپلیٹ بھی تو کرنا ہے، اس میں دو چیزیں دیکھیں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ محسن نقوی صاحب کے دور میں دو کام بڑے زبردست ہوئے، ایک ابھی پاک دامنہ دربار تھا، وہ بلا شبہ بڑے عرصے دراز سے کیونکہ میرا محلہ ہے تو وہاں پہ میں دیکھتا بہت زیادہ رش ہوتا تھا، اور ان دنوں میں تو بہت زیادہ، آج بھی وہاں پہ آج بھی بہت زیادہ رش ہے، اور یہ داتا صاحب بھی وہاں پہ جا کے حاضری دیا کرتے تھے، تو وہاں پہ بہت مشکل حالات تھے، وہاں پہ لوگوں کا گزرنا بڑا مشکل تھا۔ جب محسن نقوی صاحب نے شروع کیا، دربار مکمل ہوا، اور اس کے بعد ایک راستہ دیا، تزئین و آرائش بھی ہوئی، اور اس کو میں بڑا زبردست، وہاں پہ سسٹم اب بھی تھوڑا بہتر ہو گیا، آسانی ہوئی ہے زائرین، آپ وہاں جا کے دیکھیں آنے والے زائرین کتنی دعائیں دے رہے ہیں، اور وہ رستے ایک بنایا گیا ہے جس کے لیے آپ کے لیے جانا اور آنا بڑا آسان ہو گیا۔ پہلے آپ کو اس گلی میں سے جانا پڑتا تھا، سائڈوں پہ دکانیں تھیں، پھر وہ محلے داروں کا اپنے، یعنی بڑا کنجسٹڈ ایریا تھا۔ میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جب کبھی بھی ہم بھی کوریج کے لیے وہاں پر جاتے تھے تو بڑی مشکلات اب ایک سیپریٹ راستہ دے دیا گیا ہے، الگ سے راستہ ہے، بلکہ اور اسی طرح داتا صاحب ریسنٹلی میری والدہ گئی ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ بڑا زبردست اور سب کچھ ہی وہاں پر تبدیل نظر آیا، اور آسانی ہوئی ہے زائرین کے لیے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کو کھلا بھی کر دیا اسی طرح سے داتا صاحب کا بھی جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کا بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اور اس میں ضرورت بھی ہے چونکہ اب بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کو اتنی بڑی تعداد کو وہاں پہ اکٹھے کرنا، تو اس لیے یہ بڑے محسن نقوی صاحب ان چیزوں کو اون کرتے ہیں، اور ابھی بھی جب آئے ہیں تو انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کو اس کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے، چونکہ اور دوسرا اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف پیغام ایک ہی ہوتا ہے، محبت، امن، رواداری، اور بلا شبہ یہ تمام جو جدوجہدیں کی گئی تھی آپ کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی گئی تھی، تو آج کا پیغام یہی ہوگا کہ دین اسلام کی سربلندی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہم سب کو محبت اور امن کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ آپ کو بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہم اپنی دوسری خبروں کی طرف بھی چلیں گے، لیکن اس وقت کیونکہ شہر میں عرس تقریبات کے حوالے سے جو ہے وہ داتا صاحب کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھانے ہیں، اور اس وقت زائرین کی بڑی تعداد جو ہے، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے۔ ہمارے رپورٹر ابو بکر شیخ وہاں پر موجود ہیں، ان کی طرف چلیں گے۔ جی ابو بکر شیخ بتائیے گا۔ بالکل جی، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے 981ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آج تیسرا اور اختتامی روز جاری ہے۔ زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد یہاں پہ حاضری کے حوالے سے یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اگر بات کریں لنگر اور جو سبیل کے انتظامات ہیں تو بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، روایتی دودھ کی سبیل لگائی جا رہی ہے۔ ابھی صبح کا ہی ٹائم ہے، لیکن ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو عقیدت مند ہیں، زائرین ہیں،
دربار حاضری پہ وہ پہنچ چکے ہیں اپنی منتوں کے لیے, اپنی حاجات کے لیے اور دعا کے حوالے سے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. پہلے روز چادر پوشی سے جو عرس کی تقریبات ہے اس کا افتتاح ہوا, اس کے بعد محفل میلاد, محفل سما کا جو سلسلہ ہے وہ تھرو اوور تینوں دن وقفے سے جاری رہا. اس وقت جو اگر سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے کافی فول پروف انتظامات دیکھنے میں نظر آئے. جامع تلاشی کے بعد واک تھرو گیٹس لگائے گئے اور مکمل طور پہ یہاں پہ انتظامات دیکھنے میں نظر آئے. جی ٹھیک ہے, ابو بکر شیخ اس وقت موجود ہیں داتا دربار, جہاں پر بہت بڑی تعداد میں عقیدت مند آ رہے ہیں اور 3 روزہ اس تقریبات کا آج تیسرا روز ہے اور مختلف سیشنز جو ہیں اس میں عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں. آج اختتامی دعا بھی ہوگی اور بڑی تعداد میں عقیدت مند آ رہے ہیں اور منتیں مانگی جا رہی ہیں, دعائیں کی جا رہی ہیں. خصوصی طور پر لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے, خصوصی انتظامات ہیں. دوسرے شہروں سے بہت بڑی تعداد میں عقیدت مند آ رہے ہیں اور حاضری دے رہے ہیں دربار شریف پر. اچھا جی, ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے اس کے مناظر بھی. ابھی ہم آ رہے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر ہمارے پاس جو ہے, تیسری خبر کی طرف آئیں گے. گراں فروشی کا بازار سرگرم رہا. سنڈے کو کیونکہ چھٹی ہوتی ہے اور لوگ شکایتیں کرتے ہیں. نان, روٹی, دودھ, دہی کی قیمتوں میں اضافہ. راؤ صاحب دیکھیے, یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. ابھی چونکہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ ایک پنجاب ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جو کہ پرائس کنٹرول کے ایشوز کو دیکھے گی. وہ بنائی گئی ہے سلما بٹ صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ ایگزیکٹلی چیئرپرسن وہ ٹاسک فورس ہیں سلما بٹ, اس کی پرائس کنٹرول کی ٹاسک فورس ہے. ابھی اتھارٹی باقاعدہ بنائی جا رہی ہے. یہ تو ٹاسک فورس ہے اور جو اتھارٹی بنے گی تو اس کے بعد پھر اوبیسلی وہ ایک مکمل ادارہ ہوگا جو آپ کی انکروچمنٹ اور پرائس کنٹرول کے ایشوز کو ایڈریس کرے گا, گراں فروشی کے ایشوز کو ایڈریس کرے گا. اس کا ڈی جی بھی ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے. اب ایشو از دس کہ یہ رک کیوں نہیں رہا. اب اس پہ سائزہ فورس بنی, کوئی فرق نہیں پڑا. اتھارٹی بننے سے کیا فرق پڑا؟ اچھا آپ کر لیں, آپ سوال کریں. آپ کو جو راؤ صاحب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ہے, آپ کے مجسٹریٹس بھی ہیں, اور آپ کی ٹاؤن انتظامیہ بھی ہے. کمال بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہیں تو پھر فورس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہیں, آپ کو لگتا ہے ویسے کہ وہ ہیں, نہیں میرے وہ ہیں کسی اور کام کے لیے. نہیں تو یہ جو فورس بن گئی یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ہیں کسی اور, یہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. وہ ہیں کسی اور کام کے لیے. راؤ صاحب مسئلہ تو وہیں, یہ فورس کیا کر رہی ہے؟ اس میں دیکھیں ابھی ٹاسک فورس کی جو چیئرپرسن کی جو آپ بات کر رری ہیں وہ تو ریسنٹلی ابھی بنایا گیا, اس کے بعد وہ وزٹ کر رہی ہیں. اگلے ہفتے تھوڑا سا ریسنٹلی آپ آگے ہو جائے گا. ابھی ان کے پاس کوئی لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے. تمام تر جو کنٹرول ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہے فی الحال. تو فورس کیوں بنا دی؟ اور مطلب آپ نے ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے. دیکھیں ٹاسک فورس بنانے کا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مانیٹر تو کریں گے ابھی, لیکن ابھی فی الحال ان کے پاس کوئی لاجسٹک سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ہر روز باقاعدہ یہ بالکل جا تو رہی ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ کے پاس مانگے تانگے کے مجسٹریٹس ہیں. بھئی آپ کیوں نہیں مان رہے اس بات کو؟ آپ خود نہیں ذکر کرتے مختلف ڈپارٹمنٹ سے. آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے. ابھی آپ نے جو 58 یا 60 جو ڈیزگنیٹڈ ہیں جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس, ان کو اگر آپ دیکھیں انہوں نے اپنی ایک فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے ساتھ میں, اور وہ خود فیلڈ میں جاتے ہی نہیں ہیں. اور یہ سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے پیرا یعنی پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو کہ صرف اس کو دیکھے گی. اب اللہ کرے گی پنجاب کابینہ تو اس کی اپروول دے چکی ہے, اس کا بل بھی ٹیبل کیا جا چکا ہے پنجاب اسمبلی میں. جو ہی اس کا بل اپروو ہوگا, 60 روز کا ٹائم دیا ہے اسپیکر نے کہ 60 روز میں جو کمیٹی کے پاس جا چکا, کمیٹی اس پر اپنا جو ان پٹ ہے وہ دے دے. اگر اس میں کوئی چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو وہ کریں. کمیٹی کے بعد اس پر ووٹنگ ہونی ہے اور آئندہ اجلاسوں میں وہ بل پاس ہونے کے بعد آپ کے ساتھ جو پیرا ہے وہ آ جائے گی. اس کے بعد اگر اشیاء کو, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. آپ کمپلیٹ کر لیں, میں پھر کہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں معذرت کے ساتھ آپ وہ آ رہے ہیں جیسے نا آپ سپوکس پرسن جو انٹینشن ہے. مجھے تو سب باتیں وہی لگی. نہیں نہیں, آپ نے کہا ٹاسک فورس بن گئی, مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا. میں آپ کو اچھا ٹاسک فورس, سوری میں تھوڑا میں اس کو کر دوں.
ٹاسک فورس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, ان کو بالکل راؤسا والی بات ہے, نہیں بن گئی تو آپ ان کی سائیڈ اس میں جو ادارے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے, وہ لگتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر پیراشوٹر آ گئے, نہ گاڑی ایک شخص لوگوں سے. میڈم نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں ادھر بیٹھ کے. اگر وہ میڈم ایسے پڑھی لکھی خاتون ہے جو چیئرپرسن بنی ہیں, وہ جو مختلف ایسوسیشنز ہیں, پولٹری ایسوسیشن ہے یا ملک ایسوسیشن ہے, ان سے ملاقاتیں کر کے وہ ان کے ساتھ جو روابط ہیں وہ بڑھانے کے لیے کوشش ہیں کہ مل کر کریں. اور یہ جو 23 گرام فروش پکڑے گئے ہیں ان کی تعداد 2023 ہے لاہور شہر میں. آپ خود مان گے, میں مجھے تو بات کرنے نہیں دے رہے آپ, مجھے تو خام آپ میرے میں تو ٹیگ لگا رہے ہیں. میں یہ بات سننے, آپ نے مانگے تانگے کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس رکھے ہوئے ہیں جو بالکل فیلڈ میں نہیں جاتے, جنہوں نے آگے اپنے پی اینز اور اپنے مسئلہ ہم بچپن سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جب بھی اسسٹنٹ کمشنرز ٹھنڈے کمروں سے نکل کر باہر آتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پھر کاروائیاں بھی سامنے آتی ہیں. صاحب وہ کام نہیں کر رہے تھے تو فورس بنائی گئی, فورس کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس میں جو سب سے زیادہ جو سی ایم کی ریڈ لائن ہے وہ روٹی کی پرائس ہے. آپ کو وہ 16 روپے کی فروخت ہو رہی ہے مختلف مقامات پر, نان 30 کا, روٹی 14 اور نان 25 کا فروخت ہونا چاہیے, جس کے لیے بڑی ایفرٹ بھی کی چیف منسٹر نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چیف منسٹر کے انیشیٹیوز کے اوپر وہ سارا پانی پھیر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا روٹی کی قیمت کم ہوئی اور خود چیف منسٹر نے اس میں دلچسپی لی, اس کا مطلب ہے جب تک چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ دلچسپی لیں گے ہم خالی روٹی کھاتے رہے. ایک منٹ, خالی روٹی پہ گزارا کرنے. اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ دودھ اور دہی کی قیمتوں کے حوالے سے اگر کہیں, اور پھر آپ کے پاس چکن مٹن اور بیف کی جو قیمتیں ہیں یہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق فروخت نہیں ہو رہی شہر میں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے آپ منہ پھیر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ابھی فی الحال تو چونکہ کنٹرول جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے, فورس کے پاس نہیں ہے, ابھی ٹاسک فورس کے پاس اختیارات وہ نہیں ہے, ان کو تو وہ مانیٹرنگ کر سکتی ہیں. وہ تو میڈم کی باتیں یاد آ رہی ہیں. دیکھیں انہوں نے تو جرمانہ بھی کروانا ہے. اگر میں گرام فروشی کر رہا ہوں مجھے جرمانہ بھی کروانا ہے تو اسسٹنٹ کمشنر کی مدد لینا پڑے گی ان کو. اس بات کو آپ سمجھیں, ابھی تو چیزیں ساری انیشیٹ ہو رہی ہیں. ٹاسک فورس کا کام یہ ہے کہ وہ بیچارے بیٹھے ہیں, ان کو نہ گاڑی دیتے ہیں, ان کو تو بالکل چوت سمجھتے ہیں, ان کو دفتر نہیں دیتے. بنانی نہیں چاہیے, بڑے بڑے بنانے کا مقصد یہ ہوا تو جو بھی آتی ہے سیاسی گورنمنٹ وہ بناتی ہے, ظاہر انہوں نے اپنے لوگوں پر انیشیٹیوز کو آگے. اب مختلف لاہور شہر کے جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر پینے کی پانی کی جو بوتل ہے اس کی پرائس کبھی اگر آپ بل دینے کے وقت چیک کر لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اب 60 روپے کی جو بوتل ہے وہ 125 اور 130 اور کئی جگہ پر 280 روپے کی. اچھا ایک اور بھی بات کریں, اور اس کی یہی میں بات کرنے لگا تھا, پانی کی بوتل. یہ دیکھیں بالکل یہ گرام فروش پکڑے گئے ہیں. کون پکڑے گئے ہیں؟ ریڈی والے اور ریڈی دکان والے, چھوٹی دکان والے. 10 لاکھ جرمانے بھی. دیکھیں جو بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ قیمتیں کیوں, ان چیزوں کی آپ کسی عام سٹور پہ جائیں تو ریٹ ہو رہا ہے, بڑے سٹور پہ جائیں تو ریٹ ہو رہا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اسسٹنٹ کمشنرز کے جو سٹاف ہے نا سارا, وہ ذمہ دار ہے اس ساری صورتحال کا. وہ صرف ان کا کام یہ ہے کہ ہر روز کتنے پیسے ان کے پاس. انہوں نے چھیڑ دیا. یہ بات بالکل نئے ڈی سی صاحب کے آنے سے کچھ تبدیلی آئی ہے؟ ممکن ہے تبدیلی ابھی آپ کو, کیونکہ وہ تو مجھے فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں. ابھی تو وہ ساری میٹنگز لے رہے ہیں, اور پہلے بھی ڈی سی نظر آتی تھی, کیا کر رہی ہیں؟ ان کے آتے ہی ڈی سی کی آتے ہی لاہور میں بڑے جو 2 ایونٹس ہیں وہ چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر 14 اگست آ گیا, پھر فوری بعد یہ اب جو جلوس باقی ٹیم کیا کر رہی ہے. اچھا باقی اسسٹنٹ اب وہ اپنی ٹیم بنائیں گے, ظاہر ہے ان کو بھی اٹ ٹیکس ٹائم. تو جو ہی وہ اپنی ٹیم بنائیں گے تو پھر ضرور ان سے بھی سوال ہوں گے. ابھی تو وہ ہنی مون پیریڈ دینا چاہیے نا, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن جو گرام فروشی کی ذمہ دار ہیں یہ تمام اسسٹنٹ کمشنرز کے جو سٹاف کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی شاید علم نہیں ہوتا, لیکن یہ نیچے ساری, اور وہ سارا میکنزم ابھی چونکہ تبدیلی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, تو اس وجہ سے یہ آپ کے پاس زیادہ شکایات آ رہی ہیں. اور اس پر مجھے لگتا ہے کہ چونکہ چیف منسٹر کی ویسی زیرو ٹالرنس ہے روٹی اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے حوالے سے, اگر
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنے اناؤنس کردہ جو نرخ نامہ ہے اس کے مطابق فروخت نہیں کرواتی، جو کہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دودھ دہی کی قیمتوں پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ ہر جگہ پر علیحدہ اس کے علاوہ دالوں کی قیمت دالوں کی قیمت پہ آپ دیکھ لیں. سٹورز میں اگر آپ جائیں، اتفاق ہو آپ کو جانے کا، تو مختلف سٹورز میں کاؤنٹر ضرور ہیں، ڈی سی ریٹ والے کاؤنٹر ضرور ہیں، لیکن ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ ان کی جو نہیں، یہ کیا بات ہوئی ڈی سی ان کا جو معیار ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو دال پڑی، دال چنا فرض کریں اگر 300 ریٹ ایک ہونا چاہیے. آپ نے صحیح کہا، جب جہاں پر کیٹیگریز کر دی جاتی ہیں نا سبزیوں کی دکانوں پر کمپرومائز ہوتا ہے. ایک تو یہ ڈی سی ریٹ کا جو کھڑا ہوگا نا، راؤ صاحب میں مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے خبر کو. اتھارٹی بن جائے، فورس بن جائے، ہر منڈے لوگوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے. اتنی بڑی خبر ہم ہر منڈے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہاں مجھے نہیں سمجھ لگتا پھر یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی میں نے تو جو چیئرپرسن ٹاسک فورس ہے، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ خاموشی سے کبھی شادمان کے بازار میں ایک دفعہ صبح جائیں اور اس کے بعد پھر آپ مغرب کے وقت جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گراں فروشی ہوتی کیا ہے. وہی چیز جو 20 روپے میں یا 120 روپے بھی کلو ہے، وہ آپ کو مغرب کے اوقات میں 220 روپے کا اس کا اتنا فرق ہوگا. یعنی جو اسینشل آئٹمز ہیں تو پھر انہوں نے یہ کر کے دیکھا، اوبیسلی کیا ہوگا، اور کیوں نہیں کیا ہوگا. نہیں کریں گے تو پھر بھگتیں گے، ظاہر ہے عوام بھگت رہے ہیں. فی الحال عوام بھگت رہے ہیں، فی الحال عوام بھگت رہے ہیں. نہیں مجھے میں وہ بات جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے تو جو لگا میں نے کہہ دیا، لیکن راؤ صاحب نے جو چیز کہی ہے یہ ضرور کرنی چاہیے. باقی جہاں پر بھگتنے کی بات ہے، عوام بھگت رہی ہے اور بھگتتی رہے گی. مجھے نہیں لگتا یہ فورس یہ اتھارٹی کچھ کر پائے گی، کیونکہ سال ہر سال سے یہ چیزیں سب کے پاس ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. اور بزنس کمیونٹی مبارکباد کی مستحق اس لیے ہے کہ گوہر اعجاز مسلسل 16ویں بار کامیاب ہوئے ہیں. نارتھ زون سے ڈاکٹر گوہر اعجاز، عامر فیاض، خواجہ یونس، عادل بشیر، کامران ارشد، عامر نسیم، میاں عالمگیر، جمیل خان اور دیگر جو ہیں وہ بلا مقابلہ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں. سو ان کی کامیابی کی ضمانت میرے خیال سے ان کا جو ایک کام کا انداز اور پھر جو ریزلٹس آتے ہیں، میرے خیال سے بار بار ان کے منتخب ہونے کی وجہ یہی سمجھی جاتی ہے. علی سائی صاحب، انا دیکھیں جو بندہ بھی کام کرتا ہے وہ کامیابی کا مستحق ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب کسی بھی آپ سیکٹر پہ چلے جائیں، اگر وہ کسی خدمت کو یا سروسز کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح وہ کام کر رہے ہیں جناح ہاسپٹل میں، وہ ڈائلسس سینٹر میں اور لوگوں کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. پھر ایپٹما کے حوالے سے بات کی جائے تو 16ویں دفعہ یہ آپ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور بلا مقابلہ وہاں پہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں. انہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2-3 ماہ کے دوران وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں، اور آئی پی پیز کا جو کردار ہے اس پہ انہوں نے بڑی انگلیاں اٹھائی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بزنس مین اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف جائیں. یہ مجھے بڑی اچھی طرح سے پڑھا ہے. آپ کا چھوٹا سا بھی بزنس ہو نا، آپ کسی چھوٹے سے ادارے کے خلاف نہیں جاتے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے، آپ کسی چھوٹے سے آپ وارڈن کو تھوڑا چیلنج کر لینا اس کی غلطی، تو وہ آپ کا کاروبار نہیں چلنے دیتا. آپ کسی پولیس والے کر لیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تو بہت بڑا لیول ہے نا، وہ آپ کا کاروبار نہیں چلنے دیتے. تو انہوں نے اپنی انڈسٹری کے باوجود، اپنے بزنس کے باوجود آئی پی پیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح معاملات نہیں چل سکیں گے، جس طرح ریٹس اوپر جا رہے ہیں، سلیب ریٹس جس طرح جا رہے ہیں تو آپ ساری انڈسٹری کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کا روزگار چھیننے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا اتنا بڑا بزنس ہے، آپ کا بزنس ہے. بالکل یہ رسک بھی ہو سکتا ہے. ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مرکزی جلوس جو کہ حویلی الف شاہ سے برآمد ہوا، اپنے روایتی راستوں کی جانب رواں دواں ہیں. مناظر آپ نے دیکھے. اسی طرح شہر بھر میں مجالس سے عزا کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے اور عزاداروں کی جانب سے پرسہ دیا جا رہا ہے. بلا شبہ یہ قربانیاں رہتی دنیا تک قائم رہیں گی. ہم آج کے اس موقع پر خصوصی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کرانا چاہوں گی. علامہ سید حسن رضا ہمدانی صاحب نے جوائن کیا ہے، انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم علامہ صاحب. علیکم السلام. علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی چہلم حضرت امام حسین کے حوالے سے جو تاریخ اس کی ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الحسین منی و انا من الحسین قال صادقا صدقا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات ایک آفاقی ذات، ایک ایسی ذات کہ جنہوں نے وہ قربانی پیش کی کہ جس کے سبب ان کی ذات حق و باطل کے درمیان ایک طور امتیاز بن کے رہ گئی، اور ہر حق کا دائی اور حق کا پیرو امام حسین علیہ السلام کو بطور تمثیل اور بطور امتثال اپنے لیے اب اسوہ کے طور پہ دیکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جو کربلا میں قربانیاں پیش کیں، اور قربانیوں کے فوراً بعد امام حسین علیہ السلام جو ہی شہید ہوئے، ان کی شہادت کے فوراً بعد ان کے خیام کو آگ لگا دی گئی، اور ان کے خیام کو پہلے لوٹا گیا، اسباب لوٹنے کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ پھر اہل بیت کے خانوادے کو اسیر بنا کر قیدیوں کے طور پر ہاتھوں میں رسن پہنا کر بے مکنا و چادر بن پلانے اونٹوں پر بٹھا کے پہلے جو قریبی شہر تھا کوفہ، جو کربلا سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، وہاں لے جایا گیا۔ وہاں کے حاکم نے جس کی فوج، جس کے کہنے پر، یزید کے امر پر جس نے فوج بھجوائی ہوئی تھی کربلا میں، اس نے اپنے فوجیوں کو انعام و کرام دیے، اور اہل بیت علیہ السلام کو ظاہراً ایک قیدی کی صورت میں دربار میں پیش کیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں، اور پھر وہاں سے بڑی سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ ان کو نامانوس راستوں سے، یعنی کہ غیر معروف راستوں سے گزارتے ہوئے جلدی کے ساتھ ان کو 13 صفر محرم الحرام کو یہ قافلہ کربلا سے وارد ہوا، 12 محرم الحرام کو وہاں پہ وارد ہوا، اور 13 کو وہاں سے رخصت کر دیا گیا شام کے لیے، دمشق کے لیے، یزید کے دربار میں پہنچانے کے لیے۔ تو یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو یکم صفر المظفر تھی، اور دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یزید جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو بنت علی بھی ہیں، نواسی رسول بھی ہیں، دل بند زہرا ہیں، ہمشیر امام حسین ہیں، ان کے وہ شجاعانہ خطاب اور ان کے خطبے اور ان کا جب انہوں نے تعارف کروایا اور امام حسین السلام کی عظمت لوگوں کے ساتھ بیان کی، تو وہاں پر یزید کو اپنی حکومت ہلتی ہوئی نظر آئی۔ تو بی بی کے گفتار کی دھار سے جب یزیدیت کا کثر بالا ہونے لگا، یزید نے اس خوف سے کہ میری حکومت کہیں اسی ہوا میں نہ بہہ جائے، تو اس نے فوراً سے اہل بیت علیہ السلام کو وہاں سے روانہ کیا، اور پہلے ہی سال یعنی 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 20 صفر المظفر کو یعنی وہ ٹھیک 40 دن بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ خانوادے کی 12 عورتوں کے ساتھ جب یہ کربلا سے چلی تو یہ 94 پرسنز تھے۔ کچھ راستے میں اونٹوں سے گر کے بچے شہید ہوئے، کچھ مسورات جب پہنچے کوفہ تو وہاں سے واپس بھیجی گئیں، کچھ راستے کی صحبتوں کو برداشت نہ کر سکیں ضعیف العمری کے سبب راستے میں، اسی لیے آج جاتے ہیں جب کربلا سے آپ کوفہ اور کوفہ سے شام، تو جا بجا جو ہے وہ خانواد عطرت کی قبریں نظر آتی ہیں، تو وہی وہ سفر کے راستے کی صحبتوں کی وجہ سے راستے میں انتقال ہوتا گیا، اور پھر جب یہ واپس پہنچے ہیں تو 20 صفر المظفر یعنی آج کے دن کربلا معلیٰ میں جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ورود ہوا ہے، اور وہاں پہ اپنی بھائی کی قبر پہ آئی ہیں۔ تو یہ ایک وہ درد کی ایک کہانی ہے کہ ایک بہن کو بھی جب اپنے بھائی کی لاش پہ رونے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بھائی کا لاشا جو ہے وہ پتھروں کے ڈھیر تلے دبا ہوا تھا، اور بہن جو ہے وہ ہاتھوں میں رسن پہن کے وہاں سے لاشوں کے درمیان سے سر سے گزر رہی تھی، جیسے ان کے کچھ لگتے نہیں ہیں، اور ایک بھائی نہیں تھا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے 13 بھائی وہاں پہ تن بریدہ جو ہے لاشیں تھیں، اور سارے کے سارے مجروح یعنی زخمی بدن کے ساتھ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، ساتھ جن کے کاٹ لیے گئے تھے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے ظلم کی انتہائی ہوئی تھی کہ امام علیہ السلام کے قتل کے بعد امام کی لاش پہ باقاعدہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ ظاہراً تو سب شہداء کی لاشوں کو جو ہے وہ ترتیب رکھا گیا کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، لیکن باقی شہداء کی لاشیں کوئی نہ کوئی ان کا وارث آ گیا تھا۔ بس حضرت حر کے قبیلے والے نے کہا کہ ہم حر کی لاش کو یوں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حبیب بن مظاہر کے جو ازدی قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا عزیز لگتا ہے، ہم ان کے لاش پہ۔ اس طرح حضرت عباس علمدار جو مولا حسین علیہ السلام کے علمدار تھے کربلا کے اور سپہ سالار تھے لشکر کے، ان کے لیے بھی کچھ خاندان کلیبیہ کے لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتے میں یہ نواسہ لگتا ہے، ہم اس کی لاش پہ بھی اور ان کے 3 بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے۔ یعنی کربلا میں فقط 2 لاشیں بچی تھیں، کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش اور ان کے ششمائے بیٹے حضرت علی اصغر کی لاش، جن کی قبر کھود کے جن کا جسد باہر نکالا گیا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کیا تھا، خود دفن کیا تھا، اور دفن کرنے کے بعد جب خیمے جل گئے تو سر گنے گئے تو حرملہ ملعون جو جناب علی اصغر کا قاتل تھا، تو اس نے کہا کہ میرے مقتول کا تو سر نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حضرت علی اصغر کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں نیزے گاڑے گئے، یعنی کچھ گھوڑے پہ سوار لوگ ہوئے، ہاتھوں میں بڑے نیزے تھے، اور اس زمین میں جہاں پہ ان کو تھا کہ یہاں پہ دفن کیا ہے وہاں پہ وہ نیزے گاڑتے رہے، پھر ایک ملعون کے نیزے پہ حضرت علی اصغر علیہ السلام جو ہے وہ
قبر سے نکلے اور پھر ان کا سر چھوٹے سے جسم سے 6 ماہ کے بچے کا، اور وہی سر، یہ خدا کی تقدیر تھی کہ مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی. یہ تدبیر خدا تھی کہ وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ششمائے کا سر اٹھا کر لے کے جا رہے تھے کہ اس کے طریقے سے لوگوں کے دلوں پر دہشت طاری ہو حکومت کی اور لوگ حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، وہی سر امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل بن گیا کہ جب کوئی حضرت عباس کے سر کو دیکھتا، علی اکبر کے سر کو دیکھتا، قاسم، جناب زہیر ابن کین، جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب برائر حمدانی، جب ان شہداء کے بڑے شہداء کے سروں کو دیکھا جاتا تو کہتا ہے انہوں نے تو جنگ کی ہوگی، مگر یہ 6 ماہ کے بچے نے تو جنگ نہیں کی ہوگی. وہی پھر لوگوں کے دلوں میں انقلاب حضرت علی اصغر کا چہرہ دیکھ کے ہوا. تو وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ظلم و ستم ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی ظاہراً بہنوں کے جذبات ہوتے ہیں، خاندان والوں کے جذبات ہوتے ہیں، بیٹیوں کے جذبات ہوتے ہیں، ازواج کے جو بیوہ ہو چکی تھیں ان کے جذبات تھے، مگر ان جذبات کو پس پش ڈالتے ہوئے ان کو لاشوں پر حتیٰ کہ رونے بھی نہ دیا اور ان کو تازیانے مارتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئے. اور آج کے دن جو ہیں وہ بیویاں واپس اپنے شہداء کے جنازوں پہ قبروں پہ پہنچی ہیں. جب وہ اپنی قبروں پہ پہنچے ہیں تو اس دن کو جو ہے وہ پوری دنیا میں غیور غیرتمند تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آج کے دن جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کربلا پہنچیں. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو اس سال وہاں کی میڈیا نے نقل کیا ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے، صرف ان میں مسلمان نہیں تھے بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب، اس میں مسیح بھی تھے، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، اس میں بدھا مذہب کے ماننے والے بھی تھے، جیوز بھی تھے، یعنی ہر مذہب و مکتب سے تعلق رکھنے والا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو یہ خراج تحسین پیش کرنے گیا تھا. ان کی قربانی کو جو ہے وہ حریت کی قربانی قرار دیتے ہوئے ان کو سلام عقیدے پیش کریں گے. اور اسی یاد میں جو کربلا نہیں پہنچ سکتے پھر وہ ہر علاقے میں اسی دن کو منایا جاتا ہے، اور عاشور کی طرح آج کے دن جو ہے عزاداری ہوتی ہے، جہاں پہ مرکزی جلوس ہوتے ہیں. پھر لوگ جو ہے چونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پیدل سفر کیا تھا تو انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے لوگ گھروں سے پیدل نکلتے ہیں. اور پہلے چند عرصہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ فرادہ وہاں پہ چلتے تھے. اب یہ کہ ایک محلے سے اکٹھے نکلتے ہیں اور اکٹھے جمع ہو کر جب وہ چلتے ہیں تو لوگ راستوں میں ان کے لیے سبیل کا اہتمام کرتے ہیں. اہل سنت بھائی مثلا سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں کہ چونکہ چل کے آئے ہیں تھوڑے سستا لیں. وہاں پہ پنکھے لگے ہیں اور ان کے لیے تمام میڈیکلز کی سہولتیں جگہ جگہ پہ وہ موقع اس کو، کیونکہ وہ یہ جو ہے نجف سے کربلا تک پیدل مشی کا وہ رسم چلی تھی، عبادت بنی. تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ پورے دنیا میں جہاں پہ بھی مکتب اہل بیت کے پیرو ماننے والے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں عشق محمد و آل محمد ہے، شیعہ سنی بھائی، وہ نکلتے ہیں گھروں سے اور ان جلوسوں میں پہنچتے ہیں جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ برآمد ہوتا ہے. اور آج چونکہ لاہور میں الف شاہ حویلی سے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ وہاں سے مرکزی جلوس جب برآمد ہوا ہے تو لاہور کے گرد و نواح سے تمام جوانب سے، ابھی میں آ رہا تھا جہاں سے گزر رہے تھے کہ لوگ پیدل جو ہیں وہ اس جلوس کی جانب سفر کر رہے ہیں. تو بلکہ آج کا دن بھی چیلم کا دن دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر انسان نہتا بھی ہو، اپنی تعداد میں تھوڑے بھی ہوں، مگر آپ کسی مقصد کی خاطر، کسی ایم کی خاطر، کسی ویژن کی خاطر میدان میں ڈٹ جاتے ہیں اور میدان میں نکل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ کا نام نہیں مٹنے دیتا. اور آج لوگوں کی شرکت اور لوگوں کا ولولہ اور لوگوں کا جوش اور لوگوں کا خروش اور لوگوں کی عقیدت، اور وہ لوگ بھی کہ جو مطلب اس طرح سے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ خود وہ جو پاکستان جس کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلا جانا کے لیے لوگوں نے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے تھے، لاکھوں پاؤنڈز خرچ کیے، لاکھوں درہم خرچ کیے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر پہ جانے کے لیے، مزار اقدس پہ جانے کے لیے لوگ ہاتھوں میں جو ہے وہ چادر ہے اور ساتھ میں وہ ڈھول ہے اور ڈھول کی تھاپ پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک طرف جو لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں سیاہ علم ہے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کربلا گام شاہ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی لاہور ایک وہ خوبصورت آج منظر پیش کر رہا ہے کہ جہاں پہ دنیا کو پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ اتحاد و وحدت ہے، پاکستان میں تمام بسنے والے پاکستانی ہیں وہ یگانگت کے ساتھ جو ہے اپنے وطن عزیز میں آزادانہ طور پہ زندگی گزار رہے ہیں. لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، لاکھوں ڈالر یا لاکھوں پاؤنڈ یا لاکھوں ریال، لاکھوں یورو خرچ کر کے اپنے شہر کے امن کو لوگوں کو دکھانے کے لیے امن مارچ کرتے ہیں، پیدل سڑکوں پہ آتے ہیں. لیکن یہاں پہ لوگ جو ہے پھر بھی وہ جوش و خروش اور وہ محبت اور وہ عقیدت اس پیدل چلنے میں، امن مارچ میں نظر نہیں آتی. مگر آج وہ جو مشی کی جا رہی ہے، وہ جو پیدل چل کر جلوس عزائے امام حسین میں آ رہے ہیں، یا وہ جو پیدل چل کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کی قبر اقدس پہ جو ہے وہ دعا کرنے، اپنی مناجات لینے جا رہے ہیں، دونوں طرف جا اپنی عقیدت کے ساتھ رہے. اور وہ عقیدت کے مظاہر بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ باہمی محبت بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے سفر میں رواں دواں ہیں، وہ اپنے سفر میں رواں دواں ہیں. ان کو ان سے مسئلہ نہیں ہو رہا، ان کو ان سے مسئلہ نہیں ہو رہا.
ہو رہا. دونوں کے ہو سکتا ہے کہ طریقہ کار میں فرق ہو, وہ سیاہ علم اٹھائے ہوئے ہوں, یہ سبز پرچم اٹھائے ہوئے ہوں, ان کے ہاتھوں میں چادر ہو سکتا ہے وہ ننگے پاؤں جا رہے ہوں, یہ ڈھول کے ساتھ جا رہے ہوں اور وہ لبیک یا حسین کی صداؤں کے ساتھ جا رہے ہوں. تو الحمدللہ آج لاہور جو ہے وہ باہمی محبت, امن اور وحدت کا پیغام دے رہا ہے پوری دنیا کو, اور مسلمانوں کو خاص کر یہ درس دے رہا ہے کہ اگر وہ کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین, تو وہ جو چادریں لے کے جا رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں, اور وہ جو سیاہ جھنڈے لے کے جا رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام ہمارے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ محبت الحسین, حسین کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی, حسین کی محبت جو ہے کبھی کم نہیں ہونے دے گی. اور خود رسول اللہ نے بھی اپنی زمانہ حیات میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو جا بجا, اگرچہ رسول اللہ کا قرب جو ہے امام حسین علیہ السلام کو صرف 7 سال میسر رہا, مگر ان 7 سالوں میں بھی رسول نے لمحہ بلمحہ, یعنی جب حسین دنیا میں آتے ہیں اس لمحے سے لے کر جب رسول خدا خود دنیا چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس لمحے تک, ہر لمحہ میں حسین اور امام حسن دونوں بھائیوں کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں, اصحاب رسول کے دلوں میں اس طرح سے القاء کی کہ آج بھی روایات, احادیث, اگرچہ دشمنان اہل بیت کے پاس حکومتیں رہیں, قلم رہے, ان کے پاس اختیارات رہے, انہوں نے فضائل اہل بیت کو اس طرح منزل عام پہ نہیں آنے دیا, لیکن اس کے باوجود کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آج چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, کوئی بھی اس کی نظر و فکر ہو, مگر وہ امام حسین اور امام حسن کی محبت سے اس کا دل جو ہے وہ پر ہے, اور وہ ان سے عشق کرتے ہیں چونکہ رسول خدا ان سے والہانہ محبت کرتے تھے. اور اصحاب رسول نے بھی ان سے وہ کمال عشق کیا ہے, وہ کمال محبت کی ہے کہ حضرت ابو بکر ممبر پہ ہوتے ہیں اور امام حسن تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں انزل علی ممبر ابی, میرے بابا کے ممبر سے اتر جائیے اور جا کے اپنے بابا کے ممبر پہ بیٹھیے. اور وہ اترتے ہیں اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں فرزند رسول اللہ, یہ تو آپ کے بابا کا ممبر ہے, میرے بابا کا ممبر کہاں ہے. اور اسی طرح مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ باقی اصحاب بھی, حضرت بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ شام کے محاذ پہ ہوتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں, اور جب خبر پہنچتی ہے شام کا محاذ فتح ہوتا ہے اور لوگ اسامہ بن زید کو مبارکباد دینے ان کے خیمہ میں آتے ہیں, تو اسامہ کی حالت دیکھتے ہیں کہ اس سر سے امامہ اتارا ہوا ہے, سیاہ لباس پہنا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو شادمانی کی منظر ہے اور تم نے یہ سوگ کیا ہوا ہے. کہا سوگ کیوں نہ کروں, مجھے تو خبر مل گئی تھی لیکن میں نے آپ لوگوں سے روک کے رکھا کہ رسول اللہ دنیا چھوڑ گئے ہیں. اب اصحاب رسول اللہ کی ظاہراً ایک جب حبیب کا فراق مل جائے, محبوب جو ہے وہ دنیا چھوڑ جائے تو محبت کرنے والوں کا کیا انداز ہوگا. مگر ان میں سے حضرت بلال کا سب سے جدا گانا تھا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ کے بابا رسول اللہ کی گود میں پلے تھے, فرزند رسول کے تھے, اور ایک منزل تک ان کو ابن رسول بھی کہا گیا, تو پھر بعد میں خدا نے روک دیا. تو بہرحال آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں سب سے پہلے چلا جاؤں, مدینہ والوں کو شام کی فتح کی خبر بھی سناؤں اور رسول اللہ کی قبر اطہر پہ بھی حاضری دے لوں. تو اجازت ملی, جب پہنچے ہیں تو لوگوں کو پہلے خبر مل گئی تھی کہ بلال آ رہے ہیں, اور اصحاب رسول اور صحابیات پیغمبر جو مدینہ میں موجود تھے اور وہ دروازے تک استقبال کے لیے آئے, اور حضرت بلال رسول اللہ کے احترام میں مدینہ سے باہر ہی گھوڑے سے اتر گئے اور گلیوں سے گزرے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں بلال ظہر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے, اذان دو. تو حضرت بلال خاموشی سے آتے ہیں اور روضہ رسول پہ آ کر خود کو گراتے ہیں جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ عرصے بعد اپنی ماں سے ملتا ہے. اس طرح رسول اللہ کے قدموں پہ گرتے ہیں, قبر پہ گرتے ہیں اور رو رو کے گریہ کرتے ہیں, یا رسول اللہ حاذا فراق, یہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو فراق ہے اس سے میرے دل کو کباب بنا دیا ہے, اس نے میری آنکھوں کو جو ہے اس سے چین چھین لیا ہے اور میرے دل سے رات ختم ہو گئی ہے. ایسے میں روضہ رسول کے بعد بڑے اصحاب کبار آتے ہیں اور کہتے ہیں بلال رسول اللہ سے اگر تم نے اپنی محبت کا اظہار کر لیا تو او اذان دو, مینار اذان تیرا منتظر ہے. تو وہ قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اذان فقط آپ کے لیے دیتا تھا. تو یہ تو اشہد ان پہ اعتراض کرتے تھے, آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا. باہر نکل کہا میں نے تو قبر رسول پہ قسم کھا لی ہے. لیکن اتنے میں پھر اس دروازے پہ آتے ہیں جس دروازے پہ رسول اللہ انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے تھے, بلال بھی وہی آیت پڑھتے ہیں, اور حسن و حسین باہر آتے ہیں. تو امام حسن کا عمر مبارک 8 سال کی ہے, مولا حسین کی 7 سال کی ہے. ایک کو دائیں شانے پہ اٹھاتے ہیں, ایک کو بائیں شانے پہ, اور اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور مسجد نبوی میں چکر لگانے لگتے ہیں. اصحاب رسول کہتے ہیں بلال بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو اور اذان کا وقت ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہی بچے ہیں جن کو رسول اللہ بھی ایسے اٹھایا کرتے تھے, یہ ان کی سنت ہے. ایسے میں جناب جاریہ زہرا جناب فضا تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ چچا بلال, جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ چچا بلال اذان دیجیے. تو حضرت بلال زمین پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادو اب اتر جاؤ, اب مجھے رسول کا حکم آ گیا. مینار اذان پہ جاتے ہیں, اذان دیتے ہیں.
تو بہرحال اصحاب رسول بھی امام حسین علیہ السلام سے اور امام حسن علیہ السلام سے اس طرح عشق کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو ان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا کہ رسول خدا اپنی زبان ان کے دہن میں رکھ دیتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں الحسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. کبھی فرماتے ہیں لحمہ لحمی، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے. دمہ دمی، حسین کا خون میرا خون ہے. انا منہ و منی، یہ میں اس سے ہوں. ھذا منی، یہ مجھ سے ہے. اور اسی طرح جا بجا جب حسین علیہ السلام کا تعارف کرتے ہیں، پھر کبھی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید اشباب الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. پھر فرماتے ہیں حسن و حسین جو ہے وہ میری جنت کے پھول ہیں. فرماتے ہیں کہ حسن و حسین وہ ہیں کہ جو ان کو پروردگار عالم نے علی کی صلب سے مجھ محمد کو فرزند عطا کی ہیں. فرماتے ہیں یہ میری نسل کوثر ہے، میری نسل کا تسلسل ہے. پھر حسن و حسین کو فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے خدا محبت کرتا ہے. اور علامہ صاحب یہ محبت کا پیغام آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے. وہ جو قربانیاں دے کر دین کی سربلندی حاصل کی گئی، آج بھی وہ دین زندہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جی ہماری اور آپ کی ملاقات کل ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.